बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। मोमिनीन कराम या अली मदद। मोमिनीन कराम, ये आपके सामने ग़ैबत नुमानिया जो कि तालीफ़ है अबी अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इब्राहीम अलमारूफ़ इब्न अबी ज़ैनब नुमानी, मतवफ़ी हैं 360 हिजरी के, यानी कि तकरीबन ये किताब उन्होंने 1200 साल के करीब पहले लिखी है। ये किताब जो आपके सामने है, इसका तर्जुमा नदीम अब्बास हैदरी साहब ने किया, जो दमिश्क में फाजिल है। तुराब पब्लिकेशंस वालों ने यह छापी है। ये उर्दू तर्जुमा आपके सामने। इसमें से मैं आपके सामने झूठे इमाम जो बने हुए हैं आजकल, जो झूठे इमाम बने हुए हैं और लोगों को अपनी पैरवी करवाते हैं, मासूमीन अलैहिस्सलाम से दूरी करवाते हैं लोगों की, और लोगों की नस्लें ख़राब करते हैं। झूठे इमाम वो जो हैं, उनके बारे में जो अहदीस हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह की आयात हैं, उसके हवाले से मैं गुफ्तगू लेकर हाजिर हूँ आपके सामने, ये ग़ैबत नुमानिया से। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं अंदर का सफ़ा भी, ये तुराब पब्लिकेशंस वालों की, और ये ठीक है जी ग़ैबत नुमानिया, ये उर्दू, ये अंदर का सफ़ा है इसका। ठीक है, यहाँ पर मैं अब इस 193 नंबर सफ़ा और 5वां बाब है, इमामत के झूठे दावेदार और ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कबल झंडों का बुलंद होना। ये मैं आज आपके सामने इस बाब में जितनी हदीस हैं वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। हर हदीस के ऊपर अरबी मतन मौजूद है, अगर कोई तस्दीक करना चाहे। यहाँ पर पहली हदीस जो है वो ऊपर रावियों के हैं बयान। उसके बाद इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में इरशाद फरमाया। अल्लाह ने जो सूरह ज़ुमर आयत नंबर 60 में फरमाया कि और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क़यामत के दिन इन लोगों को देखोगे जिन्होंने अल्लाह ताला पर झूठ बोला, इनके चेहरे स्याह होंगे, क्या दोज़ख में तकब्बुर करने वालों का ठिकाना नहीं। और इसके तर्जुमा हम देख लेते हैं। मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसकी तफसीर में मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस आयत की तफसीर में कि जिन लोगों के जो चेहरे जो हैं वो स्याह होंगे ना क़यामत के दिन, वो कौन लोग हैं। मासूम फरमाते हैं कि इससे मुराद वो लोग हैं जो इमाम होने का दावा करेंगे हालांकि वो इमाम ना होंगे। अल्लाह अकबर। आपके गली महलों में जो नए नए खुद साख्ता रहबर और इमाम निकल रहे हैं ना, तवज्जो करें, और आप उनकी पैरवी में जो लोग लगे हुए हैं वो तवज्जो करें कि ये अल्लाह ने फरमाया कि उनके चेहरे स्याह होंगे झूठे इमामों के, जो मनसूस मिन अल्लाह इमाम नहीं है। इमाम फ़कत 12 है मासूमीन अलैहिस्सलाम। और इसका जो है ना, ये इस आयत का आप देख लें और इसकी तफसीर भी देख लें। सूरह ज़मर की आयत नंबर 60 में अल्लाह कह रहा है कि उनके चेहरे स्याह होंगे। मासूम फरमाते हैं कि वो लोगों, अल्लाह उन लोगों से कह रहा है, उन लोगों की मुराद है यहाँ पे जो इमाम होने का दावा करेंगे हालांकि वो इमाम ना होंगे। अगली हदीस नंबर 2, ऊपर रावियों के नाम है, और इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 तरह के लोग वो हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इनकी तरफ नहीं देखेगा। अल्लाह अकबर। 3 तरह के लोग वो हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा भी नहीं और ना ही उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा, यानी कि उनके गुनाह माफ़ नहीं करेगा और उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। मौला सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम फरमाते हैं कि वो 3 तरह के लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह नहीं देखेगा और इनके गुनाह माफ़ नहीं होंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। कौन वो लोग हैं? पहले वो लोग हैं जो अपने आप को इमाम करार दे हालांकि वो इमाम ना हो। ठीक है, जो अपने आप को इमाम करार दे हालांकि वो इमाम ना हो, जो इमाम हक के बारे में गुमान करे कि ये इमाम नहीं हालांकि वो इमाम हो, इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार कर दे और अपने झूठे रहबर और इमाम जो है ना झूठे, उनका इकरार कर ले।
یا پھر جو تیسرا شخص ہے جو ان دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ گمان کرے کہ ان کا کوئی نہ کوئی اسلام میں حصہ ہے، یعنی کہ ان کا منکر نہ، ان کو انکار نہ کرے، ان کی تنبیہ نہ کرے کہ بھئی نہیں تم یہ غلط کہہ رہے ہو۔ پہلا شخص کا کہ جو کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو امام قرار دے دیا حالانکہ وہ امام نہیں ہے۔ دوسرا قسم کے لوگ جو امام حق جو ہے منصوص من اللہ امام ہے اس کا انکار کر دے، اور تیسرا وہ جو ان دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ وہ تینوں طرح کے لوگ یہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور ان کو گناہ سے بھی نہیں یہ بخشے جائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اگلی حدیث ہے یہاں پر، یہ ہر حدیث کا عربی متن اوپر موجود ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وہی جو آپ کو پہلے حدیث دکھائی ہے۔ اب حدیث نمبر 4، حدیث نمبر 4 میں یہ اوپر راویوں کے نام ہے، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کہتا ہے اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہتا ہے کہ کیا میری شفاعت کی ضمانت ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا وہ ہمارے موالیوں میں سے ہے؟ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا معاملہ اس سے بلند ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے نا وہ شفاعت کی ضمانت جو ہے نا اس کی وہ سوچ بھی نہ رکھے، کیونکہ ظاہر ہے شفاعت اس کی ہونی ہے، وہ پریشان نہ ہو اس معاملے میں۔ وہ ہمارے موالیوں میں سے ہے تو اس کا معاملہ اس سے بلند ہے کہ وہ یہ سوچے کہ بھئی شفاعت ملے گی یا نہیں ملے گی، ظاہر ہے ہمارے موالی ہیں تو وہ ضرور ملے گی۔ پھر راوی کہتا میں نے عرض کیا بے شک وہ شخص حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرتا ہے حالانکہ وہ آپ کے بعد والے اوصیاء کی معرفت نہیں رکھتا۔ پھر امام نے فرمایا اگر وہ اس طرح کا ہے تو وہ گمراہ ہے، یعنی کہ مولا کی علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ کے جو بعد والے اوصیاء ان کی معرفت نہیں رکھتا، اس نے اپنے جھوٹے امام رہبر کی معرفت رکھ لی ہے، تو امام نے فرمایا کہ وہ گمراہ ہے۔ میں نے عرض کیا اگر کوئی تمام ائمہ کرام علیہ السلام کا اقرار کرتا ہے مگر ایک کا انکار کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کا انکار کیا، یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کا اقرار کیا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں جو حجتوں میں سے کسی ایک حجت کا انکار کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر مصنف نے اپنی وہ الفاظ کیے ہیں، لکھے ہیں نیچے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 5، اور یہاں پر راویوں کے اوپر بیان ہے، اور امام زین العابدین امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارشاد اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کے بارے میں کہ سورہ زمر کی جو آیت ہے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 60 جو آپ کو پہلے بیان کیا پہلی حدیث میں بھی، کہ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا دوزخ میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو امام قرار دے حالانکہ وہ امام نہ ہو۔ میں نے عرض کیا اگرچہ وہ علوی و فاطمی ہی ہو، یعنی کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہے نا جھوٹے رہبر یا جھوٹے امام جو ہے نا ان کو وہ برا بھلا نہ کہو، اور یہ وہ بھائی جب وہ بے شک علوی و فاطمی کیوں نہ ہو، اگر اس نے اپنے آپ کو امام قرار دے دیا حالانکہ وہ امام نہیں ہے تو اس کا جہنم ہے ٹھکانہ، دوزخ ٹھکانہ ہے اس کا۔ فرمایا اگرچہ وہ علوی فاطمی کیوں نہ ہو، راوی کہتا ہے اگرچہ وہ علوی و فاطمی ہی ہو، معصوم فرماتے ہیں کہ بے شک اگرچہ وہ علوی فاطمی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، لوگوں ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو۔ اور اگلی حدیث حدیث نمبر 6، آگے یہاں پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو پہچانتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کو تو حضرت نوح علیہ السلام بھی پہچانتے تھے، یعنی کہ جو
پرانے دور کے انبیاء جتنے بھی انبیاء وہ سب پہچانتے تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان گواہی دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ شورى میں آیت 13 میں، اس نے تمہارے لیے دین میں سے شریعت قرار دی جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی، اور جسے ہم نے تیری طرف وحی کیا، جس کی وصیت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی۔ یعنی کہ کیا ہے کہ یہ حضرت نوح، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی یہ جو نا شریعت کی یہ وصیت کی گئی تھی۔ اور فرمایا اے شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی وہی دین عطا فرمایا جس کی وصیت حضرت نوح علیہ السلام کو کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 7 آ جائیں آگے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو خفیہ طور پر اس امر امامت کا دعویٰ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اعلانیہ طور پر اس کی دلیل پیش کرے۔ جو جھوٹا امام بنا ہوا ہے، خود ساختہ بن بیٹھا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی دلیل بھی پیش کرے اعلانیہ طور پر۔ میں نے عرض کیا وہ کیا دلیل ہو جو وہ اعلانیہ طور پر پیش کرے؟ راوی کہتا ہے امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال قرار دے اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حرام قرار دے، یہاں تک کہ اس کا باطن اس کے ظاہر کی تصدیق کرے۔ اللہ اکبر! امام معصوم علیہ السلام کے علاوہ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ خود ساختہ امام اور ان کے پجاری سوچیں، یہ جو بات لکھی ہے معصوم نے، یہ جو بات فرمائی ہے، امام الکلام ہے، یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال قرار دینا اور اللہ کے حرام کو حرام قرار دینا، یہاں تک کہ اس شخص کا باطن اس کے ظاہر کی تصدیق کرے، یہ کون کر سکتا ہے معصوم کے علاوہ؟ ہے بشر تو ہے ہی گناہ کا پیکر، اس کو کیا پتہ اللہ کا حلال اور اللہ کا حرام، جب تک کہ معصوم آپ کو نہ بتائے کہ اللہ کا حلال اور حرام کیا ہے۔ اور پھر ایسا شخص ہو جس کا باطن اور ظاہر ایک ہو، جس کا باطن اس کے ظاہر کی تصدیق بھی کرے۔ اللہ اکبر! معصوم کے علاوہ کون ہے یہ کر سکتا؟ اگلی حدیث، حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 میں آپ کے سامنے امام باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پاک کے بارے میں روایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر میں، وہی حدیث جو وہی آیت جو کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو امام نے فرمایا جو یہ کہے کہ بے شک میں امام ہوں حالانکہ وہ امام نہ ہو، اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ میں نے عرض کیا اگرچہ وہ علوی و فاطمی ہی ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ علوی و فاطمی ہی کیوں نہ ہو؟ میں نے عرض کیا اگرچہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد سے ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب کی ہی اولاد سے ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 9 آگے، یہاں پہ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کا پرچم بلند ہونے سے پہلے کئی جھنڈے بلند ہوں گے جن کا اٹھانے والا طاغوت ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ جو بڑے بڑے جھنڈے بلند کر رہے ہیں نا اپنے آپ میں، وہ اٹھانے والے طاغوت ہیں وہ سارے۔ آگے حدیث آ گئی، یہاں پر 10ویں حدیث، یہاں پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے مقام کا دعویٰ کرے یعنی امامت کا تو وہ کافر ہے، یا فرمایا وہ مشرک ہے۔ یعنی جو جھوٹا امام ہے نا بن بیٹھا، وہ معصوم کے امام، معصوم علیہ السلام کے منصوص من اللہ امام کے مقام کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ سنو لوگو، جانو پہچانو۔ اور حدیث نمبر 11 آگے، امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کے قیام سے پہلے کئی جھنڈے بلند کیے جائیں گے جن کو اٹھانے والے طاغوت ہوں گے۔ حدیث نمبر 13، یہاں پر امام باقر، اوپر راویوں کے نام میں آپ کو نہیں پڑھ رہا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ امام باقر علیہ السلام نے آپ سے ارشاد کہ بھئی آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کہ قیام سے پہلے کئی جھنڈے بلند کیے جائیں گے یا نکالے جائیں گے جن کو اٹھانے والے طاغوت ہوں گے۔ حدیث نمبر 14، ٹھیک ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے خروج کرے حالانکہ لوگوں میں ایسی شخصیت موجود ہو جو اس سے افضل ہو
تو ایسا شخص گمراہ اور بدعتی ہے، اور جو منصوص من اللہ امام ہونے کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ امام نہ ہو تو وہ کافر ہے۔ اب جو شخص کھڑا ہو گیا رہبر بن کے، جھوٹا امام بن کے، یا جو کچھ بھی اس نے اپنے لیے نئے ٹائٹل بنا لیے اس نے خروج کیا تاکہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے، یہ مولا کی راہ کا پتھر ہے نا، جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، معصوم کی طرف نہیں بلا رہا، اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کھڑا ہو گیا کہ بھئی کھڑے ہو گیا، خروج کیا اس نے کہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ معصوم کی راہ میں پتھر ہے بہت بڑا جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، حالانکہ لوگوں میں ایسی شخصیت موجود ہو، یعنی کہ معصوم امام زمانہ، امام وقت، امام مہدی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف موجود ہیں، جو اس سے افضل ہے، منصوص من اللہ امام ہے، اور وہ پھر بھی اپنی لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسا شخص گمراہ ہے، وہ بدعتی ہے، اور جو منصوص من اللہ امام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے حالانکہ وہ امام نہیں ہے تو وہ کافر ہے، مشرک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، لوگوں ہوش کرو، ابھی بھی وقت ہے۔ سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے تو پھر وقت نہیں رہنا، پھر کوئی وقت نہیں رہنا کسی کے پاس، پھر فیصلے ہونے ہیں، پھر ذوالفقار نے گردنوں پہ آنا ہے۔ ابھی بھی ہوش کرو، ابھی بھی ہوش کرو، ابھی بھی سوچ لو کہ کس کا دامن تھاما ہے تم نے۔ امام کے دامن سے متمسک رہو جو منصوص من اللہ امام ہے، نہ کہ اپنے امام اور رہبر کو بنا کے بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ اب آگے یہ ساری جو ہے آگے جو مصنف ہیں ان کی طرف سے ہے، میں وہ نہیں پڑھتا کیونکہ مصنف کی الفاظ اس کے اپنے ہیں، میں نے صرف احادیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اس باب میں 14 احادیث ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور جو معصوم کے الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو مولا کے ذکر کی خاطر نشر و اشاعت کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور یہ یاد رکھیں جو جھوٹا امام بنا ہوا ہے، جو منصوص من اللہ امام نہیں اور جھوٹا بنا ہوا ہے، رہبر بنا ہوا ہے، لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، معصوم کی طرف نہیں بلاتا، اپنی طرف بلاتا ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ آپ خدا را اس کا دامن چھوڑ کے امام وقت کے دامن سے متمسک ہوں، نہ ایسے جھوٹے خود ساختہ اماموں کی پوجا کریں کہ آپ کو گمراہی کی وہ ایسی جگہ پہ لے جائیں جس وقت روز محشر سورہ زمر آیت نمبر 60 کے مطابق ان کے تو چہرے سیاہ ہوں گے، آپ بھی رگڑے جائیں گے سارے، اور آپ کی نسلیں خراب ہو جائیں گی اس طرح یہ جھوٹے امام کی پیروی کرتے ہوئے۔ خدا را سچے امام سے متمسک رہیں، معصوم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک رہیں، ان کا دامن تھام کے رکھیں، اور اپنی نسلوں کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام منصوص من اللہ امام سے متمسک رکھیں، معصوم کا دامن تھام کے رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور معصوم جب آئیں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب پردہ اٹھائیں، موجود تو وہ ہر وقت ہے ہمارے ساتھ، پردہ اٹھائیں جب ظاہر موجود ہو ہمارے سامنے، ہم ان کو دیکھ سکیں، تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ رگڑے میں آ جائیں کہ تم نے تو جھوٹے امام کی پیروی کی، تم نے تو اپنا رہبر بنا لیا، جھوٹا امام بنا لیا، تو پھر گردنیں جو ہے نا وہ کٹنی شروع ہو جائیں۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہوش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ اور دعا ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب مومنین کو، ہماری نسلوں کو اپنے ناصرین میں شمار فرمائیں، اپنے ناصرین کے ناصرین میں شمار فرمائیں، ہمیں اپنے ساتھ متمسک رکھیں، ہمیں یہ جھوٹے اماموں اور یہ جھوٹے رہبروں سے ہماری جان چھڑوائیں، اور ہمیں دین حقہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ یا علی مدد مومنین کرام۔